ऐसी प्यारी तकरीर सुनने और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मदनी ऑफिशियल 1.2 मिलियन को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, और ये वादे इलाही है और अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, उसने जो कहा वो पूरा किया। रब ताला ने फरमाया हर जान को मौत का मजा चखना है। तो यहां पर इंसान को नहीं कहा अल्लाह ने, कुल्लु नफ्सिन। नफ्स किसे कहते हैं? नफ्स में हर जिंदा चीज आ गई, इसमें सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात भी शामिल हुए, दूसरे जानवर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े सब इसके अंदर शामिल हुए। जिसके अंदर भी जान है उसको मौत का मजा चखना है। और अगर जान के एतबार से दरख्तों को मुराद लिया जाए, नबातात, उसमें भी अगर जान है तो उन्हें भी मौत का मजा चखना होगा। गोया कि इसका हासिल मफहूम ये निकला, दुनिया की कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं, सब फानी है। हत्ता कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जो रब ताला के सबसे करीबी बंदे हैं, उसकी मखलूक में सबसे अजीज तरीन उसको हैं, उन्हें भी अल्लाह ने इस वादे से गुजारा। अंबिया को भी अजल आनी है। आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फ़कत आनी है, मगर इतनी कि फ़कत आनी है। फिर दोबारा उनकी जिंदगी वैसी ही जैसे थी वैसे लौटा दी जाएगी, लेकिन एक आन के लिए तो मौत आएगी। अगर मौत से किसी को बचना होता तो सबसे पहले अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मुस्तस्ना रखता। हत्ता कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, फरिश्तों को भी मौत से आज़ादी नहीं दी गई, फरिश्तों को भी मौत से छुटकारा नहीं दिया गया, उन्हें भी मौत के रास्ते से गुजारा जाएगा। यह और बात है कि उनकी उम्रें तवील होंगी। जब क़यामत के करीब सूर फूंका जाएगा तो तमाम मलाइका और फरिश्तों पर भी मौत आएगी। हद तो यह है कि मलकुल मौत जो सारे लोगों की रूह कब्ज करने पर मुअय्यन है, उन्हें भी मौत आएगी, उनकी भी रूह निकाली जाएगी। वो रब ताला खुद उनकी मौत, उनकी रूह कब्ज फरमाएगा। और पूरी दुनिया जिसके सूर फूंकने से फना होगी वो इसराफील अलैहिस्सलाम है। इसराफील अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते हैं जिनके मुतालिक हदीस पाक में है कि वो अपने हाथ में बाजे की तरह की एक चीज सींग के शक्ल की है, उसको लेकर वो खड़े ही हैं, अभी भी खड़े हैं। जैसे ही उन्हें हुक्म होगा इसको फूंकने की तो वो सूर फूंकेंगे। सूर में शुरू थोड़ी सी हल्की हल्की आवाजें आएंगी और उसके बाद वो आवाज बढ़ते 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 दुनिया में इतनी फैल जाएगी कि उस आवाज की बुनियाद पर जितने भी उस वक्त दुनिया में होंगे सब के सब पहले बेहोश होंगे, फिर मर जाएंगे। यही कयामत है। तो सूर फूंकने वाला फरिश्ता इसराफील अलैहिस्सलाम वो अपने हाथ में सूर लेकर मुंह लगाए खड़े हैं, इतने इंतजार में है, अभी हुक्म होगा तो अभी फूंक दूं। तो जैसे ही वो सूर फूंकेंगे कोई चीज दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। हर जान मौत का मजा चख चुकी होगी, चाहे वो नबातात हो, परिंद चरिंद, कीड़े मकोड़े, हैवानात, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान, उसके अलावा जो कुछ भी दुनिया में जान की तरह से बाकी होगी सबको फना किया जाएगा। हत्ता कि कुरान कहता है पहाड़ों को भी उड़ाया जाएगा, पहाड़ों को भी उड़ाया जाएगा, उनकी जड़ें उखाड़ दी जाएंगी और पहाड़ हवा में ऐसे उड़ रहे होंगे जैसे पतिंगे उड़ते हैं, छोटे छोटे पतिंगे जिस तरह उड़ते हैं। वह इदल जिबालु सुय्यिरत कुरान में है। और समंदरों को भी खत्म किया जाएगा, उनमें आग लगा दी जाएगी, पानी में आग लगा दी जाए। सूरज को चांद से टकरा दिया जाएगा, हर तारा दूसरे तारे से टकरा जाएगा। और उसके बाद जो ब्लास्ट होगा, जो आग लगेगी, उसको हम यहां पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते।
تو گویا کہ یہ ساری چیزیں فنا کی جائیں گی، حتیٰ کہ اور کوئی چیز اگر باقی ہے تو آسمان اور زمین، فرمایا گیا آسمان کو بھی زمین سے ملا دیا جائے گا، آسمان جو قائم ہے بغیر ستون کے اسے گرا دیا جائے گا، اور زمین جو پانی پر بچھی ہے یہ سب ہل جائے گی اور زلزلے آئیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر اس کے اندر کی ساری چیزیں زمین نکال پھینکے گی۔ تو گویا کہ کائنات میں کوئی چیز، کسی بھی چیز کو قرار نہیں ہوگا۔ وہ اسرافیل جو سور پھونک رہے ہوں گے، آخری وہ جان ہوگی، اللہ انہیں بھی موت عطا کرے گا، انہیں بھی موت عطا کرے۔ بچا کون؟ ملک الموت بھی نہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی نہیں، اسرافیل علیہ السلام بھی نہیں، سارے جب سو چکے ہوں گے تنہا رب ذوالجلال کی ذات باقی ہوگی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ بھی اس پر ہے سب فنا ہو جائے گا اور باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہوگی، صرف تنہا باقی خدائے قدیر و جبار وحدہ لا شریک لہ موجود ہوگا۔ اب اس کے بعد جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا، اب وہ دوبارہ انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوگا، تب وہ پھر سے وہ سور پھونکیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی جانیں آئی تھی سب کو پھر سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ موت کے برج سے ہر ایک کو گزارا جائے گا۔ اللہ فرماتا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہو یہ سب کا بدلہ قیامت پہ تمہیں مل کے رہے گا۔ تمہیں موت اسی لیے دی جا رہی ہے کہ دوسری دنیا میں تمہیں لے جانا ہے، یہاں سے تمہیں پاس کر کے دوسری دنیا میں لے جانا ہے۔ اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اے لوگو کامیاب تو وہ ہے جو اپنے اعمال کی بدولت جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا گیا، کامیاب وہ ہے قیامت کے دن۔ اور آگے رب فرماتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے۔ اس دنیا نے ہمیں ایسا غافل کر رکھا ہے، ایسا غافل کر رکھا ہے، اور اسی لیے قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دنیا کی کثرت نے، بہت زیادہ مال نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے۔ اے لوگو جاؤ ذرا قبروں کو دیکھ آؤ، قبروں کی زیارت کر کے آؤ۔ قبروں کی زیارت پھول چڑھانے چادر چڑھانے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ، اس لیے زیارت کرو قبروں کی کہ تمہیں وہ تمہارا آخری وقت یاد دلاتی ہیں۔ کسی بھی قبر کے سرہانے پر کھڑے ہو جاؤ، اس کی پائنتی کھڑے ہو جاؤ، ذرا سوچو کہ اس میں سونے والا کون ہے، اس کی کیا تاریخ تھی، کتنا یہ یہاں پر جیا ہے، کتنے دن رہا دنیا میں، کیا کیا کھایا، کیا کیا پیا، کتنے لوگوں سے دوستی کیا، کون سا کام کرتا تھا، تمہارا ذہن گھوم جائے گا۔ اور ذرا اگر تم اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹی ہٹاؤ گے تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ملے، اور کچھ کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی۔ ہماری زندگی کا یہی حاصل ہے، ہمارا جسم کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیا جائے گا۔ ہماری دفن کے بعد سب سے پہلے ہمارے جسم کو پھاڑ دیا جائے گا، پیٹ ہمارا سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے، زبان ہماری باہر نکل آتی ہے، آنکھوں کے دیدے ختم کر دیے جاتے ہیں، ناک سے ہماری تمام تر پیٹ کی چیزیں باہر نکل جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، قبروں میں دفن کرنے کا جو حکم ہے وہ مردے کی تمام بے عزتی کو چھپا دینے کے لیے ہے، اس کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کسی میت کو دھوپ میں روڈ پر رکھ دیا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا آخری وقت کیا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کسی لاش کو گرم سورج کے سامنے روڈ پر رکھ دو، 24 گھنٹے کے بعد اس کی لاش کے پاس سے گزرو، پھر اس کے بدن سے نکلنے والی تعفن سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ پھر قبروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم موت سے غافل پڑے ہوئے ہیں، ہم موت سے بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں۔ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں اپنی موت کو 70 بار یاد کرتا ہوں۔
جو کائنات کے آقا و مولا ہیں، جن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا بھی کہ نہیں۔ ہم نے تو کتنے کتنے 100 سال کے پلان بنائے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ حدیث رسول میں ہے پانی اگر تھوڑا زیادہ گرم کر کے میت کو نہلایا جائے تو وہ گرم بھی اس کو لگے گا، گرمی بھی اسے لگے گی۔ جتنا وہ اپنی زندگی میں گرم نہاتا تھا اتنا ہی نہلاؤ، کچھ زیادہ گرم کرو گے تو جس طرح تمہیں چٹکے لگتے ہیں اسی طرح اسے بھی لگے گے۔ تمہیں جس طرح مکھی بیٹھنے پر کھجلاہٹ ہوتی ہے میت کو بھی اسی طرح سے ہوگی، اور اس کے جسم پر جو کچھ بھی بیٹھتا ہے سب اسے معلوم ہوتا ہے، سب کا احساس ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد تو کچھ بھی اب نہیں ہوگا۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں کچھ لوگ مردوں کو، ہندو اپنے مردوں کو توڑ مروڑ کر کے بٹھا کر کے لے جاتے ہیں، ہڈیاں توڑتے ہیں اور انہیں بٹھا کر کے لے جاتے ہیں، ان کے ناک سے ادھر ادھر سے رسیاں کھوس کے نکالتے ہیں۔ ہر ایک کا احساس ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک منزل بڑی کٹھن منزل ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ مصلی بچھاتے تھے، جب قبر والی کوئی آیت آتی قرآن میں یا موت کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی ہچکیاں بندھ جاتی تھیں، اور آپ کے غلام وہ فرماتے ہیں صبح میں مصلی نچوڑ کر کے سکھاتا تھا، اتنے آنسو ان کے مصلی پر گرتے تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان اور قبروں کے پاس جاتے تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، پورا بدن کانپنے لگتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آپ خلیفہ رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ قبروں کے پاس آتے آپ اتنا ڈر کیوں جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے جو پاس ہو گیا پھر وہ آخر تک پاس ہوتا ہی رہے گا، اور جو یہاں پھنس گیا ہر معاملے میں پھنستا رہے گا، ہر جگہ پھنسا جائے گا۔ اور زمین کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کبھی کبھار یہ جلال میں بار بار کہتی ہے کہ اے مولا فلانا بندے کو جلدی میرے اندر ڈال، میں اس کی ساری اکڑ کو ختم کر دوں گی۔ جس قدر وہ اکڑ کر کے مجھ پر چلتا تھا، جو غرور و تکبر سے وہ مجھ پر ناچتا تھا، اس کو صرف میرے اندر بھیج دے، پھر میں اس کی پسلیوں کو ملا دوں گی۔ اس کے سینے کی ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ سے جانور بھی کانپ جاتے ہیں۔ زمین انتظار کر رہی ہے، عذاب کے فرشتے الگ انتظار میں ہیں، رحمت کے فرشتے الگ انتظار میں ہیں، جنت کے دروازے انتظار میں ہیں، دوزخ کی کھڑکیاں انتظار میں ہیں۔ ایک بندے کے لیے سب انتظار میں ہے، ہماری موت کے انتظار میں ہے کہ یہ کب مرے گا اور اس کے لیے کیا حکم آنے والا ہے۔ جیسے ہی موت ہوتی ہے سب کے سب مولا کے حضور اب التجا کرتے ہیں، اے رب آج اس کا انتقال ہوا، آج اس کی روح نکال لی گئی، ملک الموت نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، آگے کا حکم تو فرما، کون سی زمین کو اس کا لقمہ بنایا جائے گا، زمین کا لقمہ اسے بنایا جائے، کون سی زمین کے حوالے اسے کیا جائے، وہ بھی حکم ہوگا۔ کس زمین پر ہم جانے والے وہ طے ہے، وہ طے ہے، پہلے سے طے ہے۔ اس کے علاوہ دونوں فرشتے بارگاہ الہی میں پوچھتے ہیں مولا کس کو اترنا ہے اس کی قبر پر، عذاب والے فرشتوں کو کہ رحمت والے فرشتوں؟ موت کے بعد یہ بھی آرڈر آئے گا، وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جس کے لیے مولا رحمت کے فرشتے اتارتے، اور وہ بڑا ہی بد نصیب ہوگا جس کے لیے حکم آ جائے گا اے عذاب کے فرشتوں اتر جاؤ، کہ وہ خبیث جسم سے خبیث روح نکل چکی ہے اور اسے اس کے اعمال کا بدلہ چکھاؤ، اسے اس کے کرتوت کا بدلہ چکھاؤ۔ یہ سب تو ہمارے انتظار میں۔ کیا یہ حیرت نہیں ہے کہ موت سے بچنے کے لیے ہر کوئی دوڑ بھاگ کر رہا ہے، علاج، معالجہ، ڈاکٹر، طبیب، حکیم، دعا سب کچھ کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ جیسے بیمار ہوتے ہیں جلدی سے جا کے علاج کرواتے ہیں کہ نہیں؟ ارے نہیں، جلدی ابھی مرنا نہیں ہے، جبکہ ہر ایک کو معلوم ہے موت تو آنی ہی آنی ہے۔ کوئی ایک بتاؤ موت سے کوئی بچا نہیں بچا؟ سب کو یقین ہے موت آنا ہے، مجھے بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے۔ جو چیز سے بچنا ناممکن ہے اس سے بچنے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، لیکن عذاب دوزخ سے بچنا ممکن ہے، لیکن اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اگر بندہ کوشش کر لے جائے تو دوزخ سے تو بچ سکتا ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا۔
تو موت سے بھاگنے کی بجائے دوزخ سے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جتنا علاج موت سے بچنے کے لیے تم خرچہ کرتے ہو علاج پر، کاش اتنی ہی محنت، اتنا ہی خرچہ دوزخ سے بچنے کے لیے کر لیا جاتا تو بہت ہی ہماری زندگی میں سکون کی نیند ہم سو سکتے تھے۔ آج ڈر اس بات کا ہوتا ہے میرے عزیزو، میں نے ابھی چند دنوں قبل ہل گیا تھا، ذکر کی شب میں میں نے اس بات کو عرض کیا تھا، خواب کی تعبیر میں دیکھ رہا تھا، کسی صاحب نے خواب یہ بیان کیا کہ ہم نے اپنے رشتہ دار میں سے ایک صاحب ہمارے، ان کے باپ تھے، دادا تھے، جو بھی، خواب میں دیکھا کہ وہ آئے تھے، دھول میں اٹا ہوا چہرہ تھا، کالا دکھ رہا تھا۔ کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے؟ تو ہر ایک کی تعبیر الگ ہوتی ہے خوابوں کی۔ میں نے پوچھا کون تھے؟ کہا ہمارے جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، فلاں تھے، پابند تھے، عبادت کرتے تھے، سب ٹھیک ٹھاک تھے، اور ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے، بڑی شان سے ان کو دفن کیا ہے۔ تو میں نے جب کتاب اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، پڑھا میں تو یہ علامت تھی کفر پر موت ہونے کی۔ اللہ اکبر! کسی میت کو خواب میں اس حالت میں دیکھنا کہ اس کا چہرہ کالا ہے، روایت میں ہے کہ اس کی کفر پر موت کی علامت ہے۔ تو ڈر لگنے لگا۔ حج مسجدوں میں تو ہم آتے ہیں، موت آنی ہی ہے، آنی ہے، ہر ایک کو آنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا ہمارے برے اعمال سے ناراض ہو کر ہمیں وہ کالی موت دے دے جس کے بعد چہرہ کالا ہی رہے گا۔ یوم تسود وجوہ، قرآن میں ہے قیامت کے دن کچھ چہرے کالے اٹھائے جائیں گے، اتنے کالے کہ رات سے بھی زیادہ کالے ہوں گے۔ ان کے کالے پن کو دیکھ کر دہشت طاری ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی موت کفر پر ہو گئی، ایمان پر موت نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، اتنی خوش فہمی میں ہم آج جیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر بستروں پر ایسے لیٹے ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اتنے بڑے محلے میں اتنی بڑی مسجد خالی کیوں رہتی ہے؟ کیا مرنے کا کسی کو خوف نہیں؟ ابھی چند دن قبل ایک صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ کیسے جانتے ہیں آپ؟ 40 سال کی عمر ہے، بڑے بزنس مین تھے، بڑے بزنس مین۔ ان کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، کہا کہ ابا رات کو سوئے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ اٹھنے کا معمول تھا صبح 8-9 بجے، لیکن اس دن وہ 11 بجے تک سوتے رہے۔ 11 بجے تو جب اماں نے اٹھانا چاہا تو جسم پورا ٹھنڈا تھا۔ دیکھ کر وہ گھبرائیں، ڈاکٹر کو بلایا گیا تو کہا رات میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، بستر سے دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکے۔ وہ جنازہ بھی میں نے دیکھا، رات کو نارمل کھانا کھا کر کے سویا ہوا آدمی صبح اٹھ ہی نہیں سکا۔ اے میرے عزیزو، کتنے مزے سے ہم فجر کی نمازیں قضا کرتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ خبر ہے کہ آج کی فجر کی نماز قضا کرنے کے بعد اگر تمہاری موت آئی تو بے نمازیوں میں ہی حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا یہی کہہ کر کے قیامت کے دن، مولا یہ بنا نماز کے تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ ہم تو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ عشاء ہماری قضا نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، کہ کہیں اگر یہ رات ہماری زندگی کی آخری ہو تو ہم کو جب اٹھایا جائے گا، موت لی جائے گی تو بے نمازی اٹھایا جائے گا۔ اور بے نمازیوں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے پر فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ان کے نام لکھے ہوں گے، انہی ناموں کے ساتھ بے نمازی کا بھی نام لکھا ہوگا، انہی ناموں کے ساتھ اس کا بھی نام ہوگا۔ کیسے ہم اس طرح کی غفلت میں ہیں میرے عزیزو؟ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو ہلا دیتی ہے، ہر بندے کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ کرتے تو صحابہ روتے اتنا کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں، آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو جاتی تھیں اپنے آخری وقت کو یاد کرتے ہوئے۔ ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم کیوں اس منظر کو اپنے آنکھوں میں نہیں لاتے؟ کیا ہوگا جب ہمیں اٹھا کر کے ہلکے ہلکے لوگ لے کر چلے جائیں گے؟ 1000 میری خواہش نہ ہو تو بھی لوگ زبردستی لے جائیں گے۔ میں اس تنگ و تاریک قبر میں نہیں سونا چاہوں گا، پھر بھی مجھے دبا کر کے آئیں گے۔ میں کبھی نیچے سوتا نہیں، گدے پر سوتا ہوں، پھر بھی لوگ مجھے نیچے سلا کر آئیں گے۔
نہ لوگ مجھے تکیہ دیں گے، نہ گدا، نہ چادر، نہ بستر، کچھ نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہاں مجھے نہ پانی دیا جائے گا نہ کوئی چیز۔ ہر چیز کا احساس تو مردے کو ہوگا، لیکن دنیا دیتی کچھ نہیں۔ پیسوں میں سے ایک سکہ بھی کسی کو نہیں دیا جاتا۔ کیا دیتے ہیں کسی کو؟ اس کی پسندیدہ چیزیں قبر میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز بہت پسند سے کھاتا تھا، مٹھائی رکھ دو اس کی قبر میں۔ کوئی کچھ نہیں دیتا۔ اگر سونے کے وقت ہاتھ ادھر ادھر نہیں پھیلتے، کنجسٹڈ جگہ ہو تو نیند نہیں آتی۔ وہاں تو قبر اتنی چھوٹی کھودتے ہیں، اس پر بھی سل لگا کر کے ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ کروٹ بھی نہ لے، اور پھر باندھ کر کے سلایا گیا ہے، کھلا بھی نہیں رکھا جاتا۔ کفن کو ایسے کہ پیٹ پر بھی باندھا گیا ہے، پیروں پہ بھی باندھا گیا ہے، سر پہ بھی باندھا گیا ہے، پورا لفافے میں رکھ کر کے ہمیں لٹایا گیا۔ کس طرح سے ایک کنجسٹڈ جگہ پر اور کتنا تنگ لباس میں، ایک باریک لباس میں ہمیں ڈالا گیا ہے، اس منظر کو یاد کرتے یقیناً میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، بارگاہ الہی میں کبھی کبھار ڈر کر کے میں رات میں اٹھتا بھی ہوں، عرض کرتا ہوں کہ مولا بہت میتوں کو دیکھا قبروں میں جاتے ہوئے، قبروں کو بند کرتے ہوئے، آخری مرتبہ ان کے چہرے دیکھے، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر ایک ہیبت بھی طاری ہوتی ہے۔ کتنے بے بس ہیں یہ، کبھی جب طاقت تھی تو مکہ بھی آزماتے تھے، جب زبان چلتی تھی تو ہر ایک کو چھلنی بھی کرتے تھے۔ کتنے خاموش ہیں یہ لوگ، آج ان پر لوگ مٹی ڈال رہے، کسی کو بولتے تک نہیں۔ اتنے بے بس ہیں یہ کہ ان کو کچھ بھی ہلایا جلایا جائے یہ کسی کو ڈانٹتے بھی نہیں، کسی کو اف تک نہیں کہتے، اور لوگ بڑے مزے سے ان پر تختیاں بند کر کے، وہ دوست بھی غائب ہوتے ہیں جو ان کے لیے رات رات بیٹھتے تھے۔ 5 منٹ کوئی قبر کے پاس بیٹھتا نہیں۔ ہماری قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، دوسری رات کیسی ہوگی، تیسری رات کیسی ہوگی، وہاں صرف اور صرف ملائکہ سے ہمارا آمنا سامنا ہے، کسی سے نہیں۔ ہماری کیے ہوئے کی تمام چیزیں انہیں بتانا ہے، ان کی مار کھانا ہے، یا ان کے کوڑے، یا ان کے بھالے، یا ان کے گرز جو لوہے کے وہ سینے پر مارتے ہیں تو 2 میل اندر جاتا ہے، 2 میل اندر جاتا ہے، وہاں سے وہ کھینچتے ہیں، نکالتے۔ یہ تمام کیفیات کو ہمیں جھیلنا ہے۔ اس لیے دعا یہی کیا کرو کہ مولا موت سے چھٹکارا تو ہے نہیں، لیکن اچھی موت عطا فرما دے، اس کے بعد تو سکون ملے۔ اس دنیا میں کون سا سکون ملا؟ اسی لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سارے قبرستانوں، بہت قبرستانوں میں گیا، بہتوں کے جنازے پڑھا ہے، دفن میں بھی شریک رہا، لیکن میری زندگی میں میں نے صرف ایک ہی قبرستان کو دیکھا جہاں زندہ بھی سونے پر فخر کرتا ہے، وہ جنت البقیع ہے، میرے آقا کا پڑوس قبرستان ہے۔ ایسا ہے کہ میں دن میں بھی وہاں گیا، رات میں بھی گیا، اتنا با رونق قبرستان کہ سچ بتاؤں ابھی اگر کہہ دیا جائے کہ لیٹ جاؤ تو خوشی سے میں لیٹ جاؤں۔ Thanks for watching this video. Subscribe my YouTube channel.